अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम स्पेशल एपिसोड के साथ जिसका नाम है अल्लाहु अकबर, और ये ग़ज़वा हिंद ऊला के हवाले से है। और आज की एपिसोड इसलिए भी कर रहे हैं कि गुज़श्ता कल मर्दान के अंदर तकमील पाकिस्तान ने एक कन्वेंशन किया खिलाफत कोला के हवाले से। वहाँ पे चेयरमैन तकमील पाकिस्तान चौधरी साद नज़ीर साहब ने इस अज़्म का इयादा किया और ये जो पाक भारत टेंशन है इसको ग़ज़वा हिंद ऊला करार दिया कि ये हमारे लिए जिहाद है और सिपा सालार जो है वो कदम बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। चौधरी साद नज़ीर साहब का ये भी कहना था कि फ़ौज जो है वो पूरी कौम को इजाज़त दे, पाकिस्तानी अपने सीने पेश करेंगे इस अज़ीम जिहाद के लिए। उन्होंने फिर हदीस के हवाले भी दिए। सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत है, हज़रत अबू सोबान की है, तबरानी की, नसाई की, तिरमिज़ी की, कि एक लश्कर जो हिंद पे चढ़ाई करेगा और उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है, जहन्नुम से आज़ाद है। और दूसरा जो ईसा इब्न मरियम के साथ यरूशलेम में मिलेगा। तो ये जो दो ये प्रेडिक्शंस हदीस में हैं, कनेक्ट करती हैं कि एक लश्कर उसको जन्नत का परमाना मिलेगा जो हिंद पे चढ़ाई करेगा मुशरिकीन पे, और दूसरा जो सैहोनिज़म पे चढ़ाई करेगा। तो ये इंटर कनेक्ट है, यरूशलेम या हिंद। तो हम यहाँ से फ़ारिग होकर वहाँ जाएंगे। तो आज की गुफ्तगू में हम इस पर्सपेक्टिव का जायज़ा लेंगे कि कुरान मजीद ने तो हमें जो जिहाद की फ़िलासफ़ी और आइडियालॉजी समझाई है, जिहाद का ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट एंड एलिमिनेट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म एंड टू इस्टेब्लिश पीस। तो इस वक्त मकबूदा कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान की सफाकियत, छोटी सी वादी में 8 लाख फ़ौज बिठाई हुई है, तो उस इलाके को भी वहाँ के हुकूक दिलाने हैं, वहाँ को आज़ादी दिलानी है। तो कुरानिक पर्सपेक्टिव में देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफ़ाल में दीगर मकामात पे जो फरमाया, इनफिरू खिफ़ाफ़न औ सिक़ाला, निकलो हल्के हो या भारी। तो इसमें आप देख लें हथियारों की या बाकी चीज़ों की कोई डिमांड नहीं है। अगर हल्के भी हो, क़ुव्वत ईमानी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन से निकलो। वअद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, और दुश्मन के मुकाबले में क़ुव्वत रखो। और यहाँ मैं एक हवाला तबरानी मोजमुल औसत का आपके सामने रखूँगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। और ये आर्मी चीफ़ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब आपके लिए मैं रेफरेंस के तौर पे कोट कर रहा हूँ। फरमाया, मा तरक कौमुन अल जिहादा इल्ला अम्महुमुल अज़ाब। तबरानी मोजमुल औसत की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिहाद को तर्क कर देती है, छोड़ देती है, फिर अल्लाह उन पर अपना अज़ाब मुसल्लत करता है। वो अज़ाब ड्रोन्स की सूरत में हो, वो अज़ाब दुश्मन के हमले की सूरत में हो, मसाजिद पर हमले की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। इन सारे इशूज़ को लेके आज जिस मेहमान को हमने दावत दी है, डीप इनसाइट है उनका इंटरनेशनल अफेयर्स में, गज़ा अफेयर्स पे, पाक इंडिया रिलेशनशिप पे, और इस्लामिक थाट एंड कल्चर को डीपली वो स्टडी करते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। ये बताएं, ग़ज़वा हिंद ऊला हमारा फेथ है और सुनो न्यूज़ ने क्रेडिट जाता है कि हमने इस पे 1 साल से मेहनत की है। ये अवेकनिंग मूवमेंट थी, इसको चला रहे हैं हम तकमील के प्लेटफॉर्म से भी, मदीना सानी निज़ाम हुकूमत में भी, और गज़ा पे भी हमने BCU प्रोग्राम किए। और अभी पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, हम इसको जंग नहीं समझते, हमारे नज़दीक ये जिहाद है और फ़र्ज़ है। इसको आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? आपने बात मैं शुरू करूँगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, जो अहमद से रिवायत है, जिसका आपने भी ज़िक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्साबतानि मिन उम्मती व अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, कि 2 ग्रुप्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं हेल फायर से, नार से प्रोटेक्टेड हैं। इससे बड़ी बशारत, इससे बड़ी खुशखबरी एक मुसलमान के लिए क्या हो सकती है? प्रॉफिटिक सर्टिफिकेट है। बस एग्जैक्टली, इससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। नो डिनाइल। उन 2 ग्रुप्स में जो एक ग्रुप है, दैट इज़ इन आवर रीच नाउ, दैट वी कैन बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। हम, हमारी अफवाज, हमारी फैमिलीज़, हमारे रिश्तेदार, और वो हैं जो कि ग़ज़वा हिंद में शिरकत करेंगे, जो कि अल हिंद को फ़तह करेंगे। तो आपने जो बात की, मेरे ख़्याल में ये डिबेट असल में, देखें हमारे साथ क्या हो रहा है पिछले 2 दिन से, वो तो पूरी कौम ने देख लिया है, उस पर तो मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर क्लियरली अंडर अटैक, कोई डाउट नहीं है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे ऊपर हर तरीके से, जहाज़ों के ज़रिए, मिज़ाइलों के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, एंड डीप इनटू पाकिस्तान। यानी अगर आपके ड्रोन आके, और वो इसराइली मेक के फाइटर ड्रोन्स जो कि 23 और 26 किलो तक का वज़न पेलोड कैरी कर रहे हैं,
اور وہ کامی کاتسے ڈرونز ہیں, لائٹرنگ میونیشن ڈرونز ہیں, اگر وہ یہاں پہ آ کے گرتے ہیں آپ کے پنڈی اسٹیڈیم پہ, یہاں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, ایگزیکٹلی, تو ہم تو اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ حمزہ کیمپ پہ اٹیک ہے. اگر وہ آ کے مریڑ چوک پہ گر رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ وہ GHQ پہ اٹیک ہے. اس کے علاوہ ہم کیا اس کو ملیر میں, کراچی میں, اور ملیر کراچی میں, اور ہماری ایئر ڈیفنس یونٹس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, لاہور وار کالج, نیول وار کالج کے قریب. ایگزیکٹلی, اور پھر ہمارے نیلم جیلم ڈیم یعنی ہمارے انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سے زیادہ مجھے آپ بتائیں, اور پھر ساتھ میں ہماری سویلین آبادی, ہمارے عورتوں بچوں کو قتل کیا گیا, یعنی 30 کے قریب شہادتیں تو پہلے دن آئیں رپورٹ ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا, معبد عبادت کی جگہ سب کے لیے استعمال ہوتی ہے, ماسک, مسجد, اللہ کا گھر, وہاں قرآن مجید بھی شہید ہوئے, اوراق ہم نے بھی دکھائے. سنوں نے ایک اس میں پروگرام کیا تھا مرید کے, جا کے ہماری ٹرانسمیشن, اجمل جامی صاحب غالباً وہاں گئے تھے, وہ ساری ایپیسوڈ دکھائی. یہ کیا ہندوتوا کا اسلام پہ اٹیک نہیں ہے؟ مسجد کو ٹارگٹ کیا, نہتے مسلمانوں کو, نمازیوں کو, 7 سالہ بچہ شہید ہوا, عورتیں شہید ہوئیں. کیا خون اتنا رائے گاہ ہے؟ یہ رائے گاہ چلا جائے گا؟ یہ رائے گاہ انشاءاللہ نہیں جائے گا, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب امت کو نا یکجا ہونا ہے, بالخصوص پاکستان کے اندر, اور ہمیں اپنی ڈیمانڈز کلیئر کرنی ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کر اگر 9 جگہ پہ بمباری کی تو آپ 10 جگہ پہ کر لیں. ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر 30 لوگوں کو شہید کیا تو آپ 35 سر ہمیں لا دیں, بلکہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جس وجہ سے شروع ہوا ہے وہ مسئلہ ہے کشمیر کا, وہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا جس طریقے سے نجس اسرائیلی ریاست نے, یہودی ریاست نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے. وہی پیٹرن ہے. یہ وہی پیٹرن ہے. ہم جب تک یہ قبضہ آزاد نہیں کرا لیتے نہ یہ مسئلہ حل ہوگا, نہ ہم آرام سے بیٹھیں گے. ورنہ پھر اوپن گریو یارڈ کے لیے تیار ہو جائیں. ایگزیکٹلی, ورنہ پھر آپ اوپن ایئر پریزن غزہ کی طرح. ایگزیکٹلی, پھر آپ سٹنگ ڈک ہیں, وہ آپ کو جب مارنا چاہیں, جس ہتھیار سے مارنا چاہیں, پھر آپ اس کے لیے تیار رہیں, جو کہ پچھلے ہم 3 دن سے دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ہندوتوا کی میں نے بار بار بات کی, ناگپور میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے RSS کی جو ٹریننگ کیمپس ہیں, کل بھی میں لوکیشن اس کی دیکھ رہا تھا, ایک ناگپور میں ہے, ایک ان کا آسام کے اندر ٹریننگ سینٹر ہے, ایک بہار میں ہے, دلی کے فار آف ایریاز میں ہے, راجستھان میں بھی ان کے ٹیررسٹ کیمپ ہیں. کیوں نہیں ہم دنیا کو کس کو, کون سی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہم بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے شہید ہوئے؟ غزہ میں قبرستان بن گیا. آپ کے سامنے جلال الفرا ترجمان غزہ میرے پروگرام میں آیا ہے, 2 چیزیں مانگی, پانی اور کفن. پانی جو ہے لاشوں کو غسل دینے کے لیے, اور کفن لاشوں کو پہنانے کے لیے. اوپن ایئر, بالکل جانور, کتے, بلیاں, جو میڈیا نے بھی نہیں دکھایا, میں نے پرسنل ویڈیوز دیکھی ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کدھر تھی؟ وہ چیخی, آپ کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا. کدھر تھی نہیں, اب کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں رہ گئی. اب ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس نئے ورلڈ آرڈر کے اندر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں ہے, بس صرف ایک طاقت رہ گئی ہے, ایک فرعون ہے, وہ ٹرمپ ہے, وہ امریکہ ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اور آپ جو بات کریں دیکھیں, کیا ٹرمپ اور نیتن یاہو یا ان کو ہم دجال کے فرنٹ مین کہہ سکتے ہیں؟ 100%. اور ہم ان کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یہ جو ہندوتوا ہے یہ بھی فیول ہے, اور یہ زائونزم بھی فیول ہے. وہاں پہ وہ یہودیوں کو اس فیول سے موٹیویٹ کرتے ہیں, چارج کرتے ہیں, ان کو چابی دیتے ہیں. یہاں پہ ہندو مشرقوں کو اس فیول سے چارج کرتے, موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ کا ورلڈ آرڈر ہے. ہمیں نے اپنی نظروں سے نا اس کو اوجھل نہیں ہونے دینا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ 2 دن ہم بعد پھر جا کے امریکہ کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہوں کہ آر ہمارے بیچ میں آ کے فیصلہ کراؤ. جنگ کی آگ لگانے والا جو امریکہ ہے, ہم نے اس کے پاس نہیں جانا فیصلہ کرانے کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کے قدموں میں, حرمین شریفین میں نہیں بیٹھنا چاہیے؟ قبلہ و کعبہ واشنگٹن ہے یا حرمین شریفین؟ بالکل وہاں بیٹھنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی پہلے آزاد کرانے کی ضرورت ہے نا. واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں, اس کے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت آپ نیوم سٹی یا قطیف کی طرف اشارہ ہے. ایگزیکٹلی, اس وقت وہاں پہ یہ تو آپ نے ان کے پروجیکٹس بتائے, لیکن اس وقت کیا وہ ٹرمپ کی مکمل تابعداری میں نہیں جا چکے؟ تو ایویڈنس آپ نے جو بات کی خطرناک نہیں ہے, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویل للعرب, حضور نے فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے جب انہیں خباستوں کی کثرت ہوگی. پریڈکشن سامنے. بالکل. تو آج سعودی وزیر خارجہ پہلے ہندوستان جاتا ہے, اس کے بعد پاکستان آتا ہے, تو برادرہڈ کہاں کا؟ دیکھیں کتنا اسٹرانگ میسج جاتا ہے اس قسم کی حرکات سے. آپ مجھے بتائیں, یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں,
دس از ایبسولوٹلی رانگ. یعنی کہ ایک ملک ہے جو کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ کیا تعلقات اور اس کے ساتھ کیا, اور آپ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بزنس بھی بڑھائیں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے. مطلب انفارچونیٹلی دیکھیں, امت ایک ہے ابھی بھی. لوگ کہتے ہیں جی امت کہاں ہے, امت ایک ہے. امت کی لیڈرشپ 57 ہیں, امت کو جھنڈے 57 پکڑائے گئے ہیں, ترانے 57 پکڑائے گئے ہیں. امت ایک ہے. اور امت کے لیے جب یہاں پہ حملہ ہوا, آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر پوری دنیا سے مسلمان جو ہے نا ارپٹ ہوئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طریقے سے غزہ میں جب کب کچھ ہوتا ہے ہم سارے ایک ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لیڈرشپس جو ہے نا یہ ہماری نہیں ہے, یہ وہی کولونیل جو ان کی انسٹال کی ہوئی ہیں جب انہوں نے خلافت کو پاش کیا تھا. There are no boundaries and limits for ummah connectivity. بالکل ایسا گلوبل ایک ہے, لیکن اس کی جو فیک فیبریکیٹڈ لیڈرشپ ہے اس نے ڈیوائڈ کر دیا. 100%. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ناتھو رام نے گاندھی کو قتل کیا تھا, وہ RSS کا ٹرین یافتہ تھا. جو فلسفی اپنے قائد اور بانی کو نہیں بخشتی وہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کو بخش دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کسی کو یہ امید ہے, ویلڈ آرگومنٹ دے رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں. سوارکر کی ہسٹری پڑھے نا, جس نے بنیاد رکھی تھی RSS کی اور یہ ہندوتوا فلسفی کی. وہ کہتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جو ایک شیلٹر ہے اکھنڈ بھارت کا بنے گا, اس کے اندر سارے ہندوستانی ہیں, کوئی ریلیجن کوئی یہ تقسیم نہیں ہے, اور وہ لا وہی ہوگا جو ہندوتوا کا ہوگا. دیکھیں وہ مسلمانوں کو نہیں برداشت کرتے, اسلام کو نہیں برداشت کرتے, بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج یہودی کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جانوروں کی طرح ہیں. ان کے منسٹرز, سٹنگ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور ہیں, ان کے بچوں کا خون بھی جائز ہے, یہ سانپ کے بچے ہیں, ان کو آپ جتنی جلدی کچل دیں اتنا اچھا ہے. سیم از ٹرو فار دیم. اور یہ امید اگر مودی سے کی جائے تو مودی تو گجرات کا کسائی ہے, وہ تو گجرات کا قاتل ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیے, اس پہ 2002 میں پابندی لگی تھی US میں, بالکل بین ہوا تھا, اور یہ گجرات کے جو جینوسائیڈ ہوا تھا مسلمانوں کا اس میں بھی, اس کے علاوہ برشی بردار جو ایک ٹرین فورس ہے ان کی الگ سے, وہ بھی اس کا یہ یوتھ کا لیڈر بھی رہا ہے. اس کے علاوہ بابری مسجد جب شہید ہوئی ایودھیا میں, رام مندر وہاں پہ بنا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہیں پتا, یہ تو وار کرائمز چلنے چاہیے, وہ آج پردھان منتری بنا بیٹھا ہے. یعنی مجھے ایک بات بتائیں, میں آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی جنگ عظیم مسلمانوں نے نہیں لڑی, دوسری جنگ عظیم کا انیشیٹو مسلمانوں نے نہیں لیا, یورپ میں لاکھوں لوگ قتل مسلمانوں نے نہیں کیے, افغانستان میں مسلمان قتل ہوئے, عراق میں مسلمان شہید ہوئے, لیبیا میں ہوئے, سوڈان میں ہوئے, الجزائر میں ہوئے, سیریا میں ہوئے, فلسطین میں ہوئے, پوری جگہ صرف مسلمانوں کا خون. اور ڈاکٹر صاحب پھر بتائیں, پھر بھی لیبل ہم پہ دہشت گردی کا کیوں جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں؟ جہاد کے لیے کیوں نہیں اٹھتے جو آپ کی عزت ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. رسول وسلم کی حدیث ہے, یہ سنن ابو داود کی ہے, جس میں رسول نے فرمایا اذا تبایعتم بالاینا, اور جب تم اینا کی ٹرانزیکشن, یہ ایک سود نما ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اس میں انوالو ہو جاؤ گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ کے ان کے پیچھے چلو گے. وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ, اور جب تم زراعت سے راضی رہو گے, راضی خوش ہو جاؤ گے. اب سنیں, اب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں, اس ٹائم پہ پورے طریقے سے پوری اسلامی دنیا کو اس میں نہیں ملوث کیا ہوا کہ بس کسی طریقے سے آپ مٹیریل ویلتھ کے پیچھے جائیں, آپ جو ہے نا اپنی ایگریکلچر بڑھائیں, یہ کریں, اور یہ کہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, اور تم جہاد کو ترک کر دو گے, پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط, ذلت و مسکنت. یہ ہم جو 3 دن سے دیکھ رہے ہیں یہ ذلت نہیں ہے, یہ جو 18 دن سے 18 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں غزہ کے اندر, یہ ہمارے لیے ذلت کی بات نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا, اور انہوں نے کہا لا ینزعہ, یہ نہیں اٹھایا جائے گا, یہ نہیں وڈرا کیا جائے گا, حتیٰ کب تک؟ ترجعوا الی دینکم, جب تک تم واپس لوٹ کے نہیں جاؤ گے اپنے دین کی. مجھے ایک بات بتائیں, حدیث کی بات ختم ہو جاتی, آپ کے سپہ سالار ہیں, 8 لاکھ فوج ہے, پوری قوم پیچھے کھڑی ہے, ٹھیک ہے, جہاد ہمارا سلوگن ہے اسلام کے نام پہ. اگر نہیں کارروائی کرتے تو مساجد تو انڈیا میں بھی ہیں, قرآن کی تلاوت ادھر بھی لوگ کرتے ہیں, سسٹم آف سٹیٹ, پھر باؤنڈریز تو پھر بے معنی ہو جاتی ہیں اگر آپ ایکشن نہیں لیتے. کس چیز کا خوف ہے؟ فوج, ٹیکنالوجی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, قوم پیچھے کھڑی ہے, سارا کچھ ہے, دباؤ ہے, فیئر ہے, کمزوری ہے,
اور یہ حدیث میں کوٹ کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، عقبہ بن عامر راوی ہیں، مجھے خدشہ ہے امت مال و دولت میں مبتلا ہوگی، جسے وہن بھی کہا گیا ہے، اور پھر صحابہ سے فرمایا کثیر تعداد میں ہوگے مگر سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ تو ساری لیڈر کا کام ہوتا ہے آپ کو پریڈکشن دے کے پریونٹ کرنا کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ سے بڑا ہمارا قائد اور لیڈر کوئی نہیں ہے، ان کی چھوڑ کے غیروں کی کیوں مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا اتخشونہم، کہ کیا تم روب میں ہو ان کے، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، کیا ان کا ورلڈ آرڈر تمہیں مروب کیے ہوئے، کیا ان کی ٹیکنالوجی تمہیں مروب کیے ہوئے، ان کا سسٹم، ان کا یونائٹڈ نیشنز، انٹرنیشنل آرڈر، یہ سارا کچھ اتخشونہم، ڈرتے ہو ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اور حق جو ہے نا وہ اللہ سے ڈرنے کا ہے اور اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے، دس از اے گولڈن اپرچونٹی۔ مسلمان ایسے سوچتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کرنے کے بعد اس کو وائلیٹ کیا، جیسا کہ آج انٹرنیشنل انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا، ہماری لائن آف کنٹرول کو کیا، ہماری بارڈرز کو کیا، ہماری مساجد کو کیا، ہر چیز کو وائلیٹ کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے انٹرنیشنل آرڈر کے سامنے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ان کے ساتھ کسی بڑوں کو بلایا نہیں، انہوں نے اپرچونٹی جانا اور فتح مکہ کیا۔ دس از دا ٹائم وی ہیو ٹو ایٹ لیسٹ، ہمیں لبریٹ کرانا ہے دوبارہ سے کشمیر کو، ہمیں کشمیر کا لینے کے لیے ہمیں سری نگر پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک شرعی حکم ہے، ہمارے لیے ایک ڈسکشن نہیں ہے کہ 2 ان کے اور 4 ہم نے مار گرائے اور یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ہمارے لیے جہاد ایک شرعی حکم ہے، ہمارے لیے اس وقت فرض ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کو ہندو راج سے جو کہ ان کے اوپر ظلم کیے جا رہا ہے، 2019 میں تو انہوں نے آرٹیکل 370 یونیلیٹرلی ختم کر کے انیکس کر دیا، اس کو انہوں نے بالکل اپنا حصہ بنا دیا، اپنے قبضے کو اس کے اوپر مضبوط کر خلافت دیا۔ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ سعد نذیر صاحب تکمیل پاکستان سے 1 سال سے لگے ہوئے وہ اسٹرگل، وہ چاہتے یونٹی آف امہ، یونائٹڈ ہو، خلافت کا بیس کیمپ پاکستان بنے، خلافت کا اسپریچول جو سینٹر ہے حرمین شریفین بنے، اور آپ کا ڈیفنس ایک ہو جائے، آپ کی جو ہے اکانومی ایک، فارن پالیسی ایک ہو جائے۔ ٹیریٹریز میں ٹھیک ہے نام اپنے رہیں، لیکن کم از کم ڈیفنس آپ نیٹو کے مقابلے میں اور اپنی فارن پالیسی ایک کرنا۔ خلافہ ہوگی 24 تک تھی تو یونائٹڈ تھے، 24 کے بعد نیشن سٹیٹ آئی اور بیڑا غرق کر دیا ایسٹ سے ویسٹ تک، مڈل ایسٹ میں دیکھیں۔ کیا خلافہ ضروری ہے؟ کتنی ضروری ہے؟ اور پاکستان اگر بیس کیمپ بن جائے، یہاں سے آواز اٹھے تو ہندوتوا کیا باقی سیہونزم بھی جو خس و خاشاک کی طرح بہ نہیں جائے گا؟ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی۔ ایک تو سعد نذیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، جزائے خیر دے، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور میں نے ابھی ان کا میسج دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غزوہ ہند کا پیش خیمہ بنائے۔ یہ کل مردان میں ایگزیکٹ، تو میں ٹوٹلی اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، خلافت صرف ایک نظام حکومت نہیں ہے، خلافت صرف ایک بندے کا خلیفہ بن جانا نہیں ہے، بلکہ خلافت ایک ورلڈ آرڈر ہے۔ یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے جس میں کہ یہ وہ مسلمانوں کا اونلی ایکسیپٹیبل ورلڈ آرڈر ہے۔ تو آپ جو بات کر رہے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ بارڈرز کو چیلنج کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے خلاف جاتے ہیں، جب آپ نیشن سٹیٹ سے باہر نکلتے ہیں، پنجروں کو توڑتے ہیں، تو آپ جس چیز میں جا رہے ہیں اس کا نام ہی خلافت ہے۔ یہ الٹرنیٹیو ورلڈ آرڈر ہے ہی خلافت، تو یعنی خلافت کے بغیر بھی یہ نہیں ہو سکتا، اور اس سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس the only way is کہ ہم خلافت کو اسٹیبلش کریں، تو بغیر اس کو کیے نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس وقت خلافت کو اسٹیبلش کریں، اور خلافت کو اسٹیبلش کر کے شروع ہم بے شک کشمیر کو آزاد کرانے سے کریں، گول ہمارا الاقصی ہی ہے 100%، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب۔ ہمارا فرسٹ فرنٹ جو ہے وہ کشمیر کی آزادی ہے، غزوہ ہند کا ایمان ہے ہمارا، اس پہ آغاز ہو چکا ہے، یہ غزوہ ہند اولا ہے، فرسٹ سٹیج ہے اس کا، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، افواج پاکستان کو ایک اپورچونٹی دی ہے، اس کو اویل کریں، اور ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن انشاءاللہ یروشلم ہوگا، وہاں پہ کالے جھنڈے، کالے علم بلند ہوں گے اس ویو کی طرف۔ ہم یہ چھوٹی سی اسٹرگل ہے، ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ حضور نے جب بشارات دی ہیں، کتنی خوبصورت سلیکشن ہے، تو آقا علیہ السلام کی جب امیدیں پاکستان سے ہیں، افواج پاکستان سے ہیں، اس خطے سے ہیں کہ ان کو جنت کا پروانہ دیا ہے جو ہندوؤں پہ چڑھائی کریں گے۔ حافظ صاحب ہم صرف گزارش کر سکتے ہیں، یہ غزنوی، غوری، ابدالی، راد، برق، حتف، ابابیل
कुरान, साहिब कुरान और इस्लामिक रिच कल्चरल हेरिटेज की निस्बत पे रखे गए नाम मिसाइलों के ये 23 मार्च और 14 अगस्त की धूप लगवाने के लिए नहीं है। जनाबे वाला इनको भेजें जैसे उन्होंने ड्रोन भेजे हैं। आपने अगर फ्रंट फुट से लीड करना है तारीख़ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की तरह, गौरी की तरह और सुल्तान महमूद गजनवी की तरह सोमनाथ की तारीख़ को रिवाइव करना है, नादर मौका है। कश्मीरी मुसलमान भी देख रहे हैं और दुनिया को बता दें कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। ये कलमा तैयबा पे हमला हुआ है हाफिज़ साहब, ये पाकिस्तान पे हमला सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इस वतन को जो पाकिस्तान है इसका अरबी में इसे मदीना तैयबा कहते हैं, उर्दू में पाकिस्तान कहते हैं, द लैंड ऑफ द प्योर। इसकी निस्बतें शब कदर से हैं, कुरान से हैं, साहिब कुरान से हैं। ये अल्लाह के राजों में से राज है, किसी मकसद के लिए बना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को सामने रखें। हमारे जैसे कम इल्म और नातवा डॉक्टर साहब जैसे लोग हम भी कहते हैं कि आप हमें हुक्म दें, हम अपना सीना लेके हाजिर है जहाँ भी ज़रूरत है। इस वतन का बच्चा बच्चा हाजिर है, फिर खौफ किस बात का? राज़िक खुदा की ज़ात है। आप नारे तकबीर बुलंद करें। योम तकबीर एटमी धमाकों पे हमारा दिफा था और यह ऑपरेशन अल्लाह अकबर होना चाहिए। ये हम आपको तजवीज़ करते हैं, इस ऑपरेशन का नाम ही अल्लाह अकबर रख दे। अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई राम, कोई कृष्ण। और ये हिंदुत्वा की जो फिलॉसफी है ना, जब पाकिस्तान उठेगा तो मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला नहीं रहेगा, मोदी की चिते जलाने वाला नहीं रहेगा, अग्नि को फिर तिगनी का नाच दिलाने वाले पाकिस्तानी जानते हैं। आपके पास वो सारा कुछ है, वो प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपकी मस्जिद और माबद और कुरान मजीद और बच्चों तक आ गए। फिर इसके बाद ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, टेरिटोरियली नहीं, जियोग्राफिकली नहीं, ये आइडियोलॉजिकल टेरिटरी जो है उन्होंने वायलेट की है। इंडिया ने हमारे कल्ब पर, रिलीजन पर हमला किया है, तो हमने सुपरमेसी दिखानी होगी। और तकमील पाकिस्तान का यही अज़्म है चौधरी साद नज़ीर साहब का कि खिलाफा को रिवाइव करें पीसफुली। जब आप यूनाइटेड होंगे, क़ुव्वत बनेंगे, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, कोई मैली आंख उठाकर नहीं देखेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।